बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सूरज सवा नेज़े पर आ चुका था। जून का महीना और तपती दोपहर, वो भी पसीने में शराबूर हो चुका था। वो पहाड़ी इलाका था। संगलाख चट्टानें धूप में तपकर लोहा बन चुकी थीं और सारा इलाका जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा था। साइम पसीने में शराबूर चलता जा रहा था। किसी दरख्त का नामो निशान भी नहीं था। कहीं कोई साया भी नहीं था जिसके नीचे वो पनाह ले सके। उसका हलक सूख कर कांटा हो गया था। हालांकि उसके हाथ में पानी की बोतल भी थी, लेकिन वो पानी इतना गर्म हो चुका था कि उसे पीना मुमकिन नहीं रहा था। एक तो गर्मी, ऊपर से प्यास की शिद्दत ने उसे निढाल कर डाला था। वो लड़खड़ा कर चलता जा रहा था। उसकी चाल से लग रहा था कि वो अब गिरा कि तब, लेकिन वो हिम्मत करके चलता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक बार गिरा तो फिर कभी उठ नहीं सकेगा। उसका जिस्म उस भट्टी की तरह दहकते इलाके में हमेशा हमेशा के लिए अपना वजूद खो बैठेगा। साइम का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था। हिंदुस्तान से साइम के वालिद अपना तमाम असासा समेटकर पाकिस्तान आ बसे थे। साइम के चचा अब्दुल्ला का घर एक छोटे से कस्बे में था, जिसके जुनूब में ये पहाड़ी इलाका वाक़या था। वो सब इस इलाके के मौसम से वाकिफ थे, इसीलिए गर्मियों या सख्त सर्दियों में कोई भी उधर का रुख नहीं करता था। चूँकि साइम इन इलाकों से नावाकिफ था, दूसरा वो किसी को बताए बगैर मुंह अंधेरे इधर उधर आ गया था। उसका ख्याल था कि वो दोपहर तक वापस लौट आएगा और किसी को भी उसके वहाँ जाने का पता नहीं चलेगा। लेकिन ये उसकी खुशफहमी उस वक्त हवा हुई जब उसे वापसी का रास्ता न मिला। वो उस इलाके की हदूद अरबे से वाकिफ नहीं था, इसीलिए भटक गया और अब दोपहर सर पर आ गई थी और जून की पहाड़ी इलाकों की तपती दोपहर ने उसे पसीने में नहला दिया था। वो पीने के लिए सिर्फ पानी की बोतल साथ लेकर निकला था, लेकिन खाने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं था। चलते चलते वो थक चुका था। फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब दूर उसे पहाड़ी के दामन में एक इमारत के आसार नजर आए तो उसके तने मुर्दा में नई जान दौड़ गई। उसके लड़खड़ाते कदमों में नई ताकत आ गई। उसकी बुझती उम्मीद एक शोला बनकर फिर से भड़क उठी। वो तेजी से कदम उठाता उस इमारत की जाने बढ़ा। करीब पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि वो कोई पुरानी शिकस्ता सी मंदिर की इमारत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वो यूं ही वीरान है। उसकी उम्मीदें खत्म हो गईं, लेकिन वो मुकम्मल मायूस नहीं हुआ था। वो जल्दी से मेन गेट की तरफ बढ़ा, जो एक पुराना लकड़ी का बड़ा सा फाटक था। उसे लग रहा था जैसे वो उस दरवाजे को कभी खोल नहीं सकेगा, लेकिन उसकी ये गलतफहमी उस वक्त दूर हुई जब उसने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे धकेला तो वो खुलता चला गया, एक जोरदार चिड़चिड़ाहट के साथ। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर वही मखसूस मंदिर था। टूटे फूटे दरख्त, खारदार झाड़ियां जो तकरीबन पूरे सहन में बेतरतीबी से फैले हुई थी। इमारत किसी खंडर का मंजर पेश कर रही थी। वहशत और वीरानी फैली हुई थी जो दिल हौला रही थी। लेकिन बहुत अजीब बात जो साइम ने महसूस की, जैसे ही वो अंदर आया माहौल एकदम ठंडा हो गया था, या फिर पहले से ही ठंडा था। उसके हाथ में मौजूद पानी की बोतल भी ठंडी हो चुकी थी, जो थोड़ी देर पहले निहायत गर्म थी। साइम की प्यास बढ़ गई थी। उसने ये सोचे बगैर कि अचानक बोतल ठंडी कैसे हो गई, ढक्कन खोला और गटागट आधी बोतल चढ़ा गया। उसके लरसते वजूद में सुकून पड़ा, लेकिन थकन बहुत बढ़ चुकी थी। अभी उसने आगे जाने का इरादा मुलतवी किया और एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आंखें मूंद ली। न जाने कितनी देर वो यूं ही सुस्ती से पड़ा रहा। फिर किसी एहसास के तहत उसकी आंख खुल गई। उसने आस पास देखा, लेकिन सब मामूल के मुताबिक था। लेकिन कुछ अजीब सा जरूर था और जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। फिर न जाने उसके जहन में क्या आया, उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। उसे तजस्सुस सा हो रहा था।
اس عمارت کو اندر سے دیکھنے کا، اور پھر اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھا اور اندر پہنچ گیا۔ چھت میں آہنی زنجیروں سے گھنٹیاں لٹکی ہوئی تھیں، جو کسی زمانے میں صبح اور شام بجائی جاتی ہوں گی، لیکن اب وہ زنگ آلود ہو چکی تھی۔ جیسے ہی صائم نے اندر قدم رکھا تو گھنٹیاں خود بخود زور سے بجنے لگیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ باہر اچانک تیز ہوا چلنے لگی، حالانکہ اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ صائم خوف زدہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا۔ باہر چلنے والی تیز ہوا کا بہت بلند شور ہو رہا تھا، لیکن آسمان بالکل صاف تھا، کوئی ٹکڑا بھی بادل کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے باہر سے نظر ہٹا کر اندر کے منظر پر مرکوز کیا۔ سامنے ہی کالی ماتا کا ہیبت ناک بت آویزاں تھا، جس کی لمبی سرخ زبان تھوڑی سے نیچے لٹک رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی، جیسے وہ صائم کو خوش آمدید کہہ رہی ہو اور اس کی آمد کی منتظر ہو۔ صائم کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی نگاہوں کو ادھر سے ادھر ہٹایا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی مقناطیسی قوت نے اسے اپنے ساتھ باندھ لیا ہو۔ وہ آگے بڑھے کہ نہ بڑھے، ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ فضا میں ایک سرد آواز گونجی، اجنبی، کالی کے مندر میں تمہارا سواگت ہے، آگے بڑھو اور ہماری سیوا سے لطف اندوز ہو۔ اس نے آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ صائم اپنا قدم روک نہیں پایا اور آگے بڑھنے لگا۔ اس پر غنودگی سی طاری تھی کہ پھر اچانک وہ چونک پڑا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک کمرہ تھا، بالکل نیا، ساز و سامان سے آراستہ۔ وہ ایک بیڈ پر پڑا تھا اور بیڈ کے ساتھ ہی ایک نوجوان چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ صائم کے جسم میں پھریری سی ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کون ہو تم؟ اور میں کہاں ہوں؟ صائم نے خوف میں ڈوبے لہجے میں پوچھا۔ گھبراؤ نہیں اجنبی مہمان، اس نوجوان کی آواز گونجی۔ تم اس وقت کالی ماتا کے مندر میں ہو، جو اپنے سیوکوں کا بہت خیال رکھتی ہے، اور تم پر تو اس کی خاص مہربانی ہے جو اس نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ میں تو مسلمان ہوں، کالی کا سیوک نہیں، پھر مجھے کیوں یہاں لایا گیا ہے؟ صائم کی آواز میں حیرت شامل تھی۔ خاموش اجنبی، نوجوان کی غسیلی آواز گونجی۔ تم کالی ماتا کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو، اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے، اور رہی مسلمان ہونے کی بات تو وہ کچھ دن بعد تم نہیں رہو گے۔ کالی کے خاص سیوکوں میں شامل ہو کر تم وہ مرتبہ پالو گے جو ایک عام منشیہ ساری زندگی پوجا کر کے بھی نہیں پاتا۔ تم بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ تم مجھے مار بھی دو تب بھی میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ صائم نے غصے سے اسے جواب دیا تو اس کا چہرہ فرتے غضب سے سرخ ہو گیا۔ لگتا ہے تمہیں اس کی سزا دینی پڑے گی، یہ کہہ کر اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں کا رخ صائم کی طرف کیا تو شعاعیں ہاتھوں سے خارج ہو کر صائم کی آنکھوں میں پڑیں اور اس کا دماغ ڈوبتا چلا گیا۔ اور جب صائم کی آنکھ کھلی تو اس نے حیران نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جو برف سے ڈھکا ہوا تھا، کہیں کہیں ہلکا ہلکا سبزہ بھی اپنی جھلک دکھرا رہا تھا۔ برفانی علاقہ ہونے کی وجہ سے سردی انتہا کی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ حیرت انگیز طور پر اسے پچھلی کوئی بھی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ وہ اجنبی نظروں سے ارد گرد دیکھتا ہوا پگڈنڈی پر چل پڑا۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ وہ پہاڑوں کے مخالف سمت جانے کے بجائے پہاڑوں کی جانب جا رہا ہے۔ اس کے جسم پر ہلکے کپڑے تھے جو شدید سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اس شدید طوفانی سرد موسم میں اس نے اتنے پتلے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ اب سے آدھا گھنٹہ پہلے تک شدید گرم علاقے میں تھا۔ وہ غائب دماغی میں چلتا ہوا پہاڑوں کے دامن میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے پاؤں سردی سے شل ہو چکے تھے، لیکن اس کے پاس سردی سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سردی سے شل ہوتا، اچانک اس کی نظر ایک سیاہ چیز پر پڑی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک سیاہ بیگ تھا، بڑا سا۔ لیکن یہ کیا؟ بیگ کے ساتھ ہی
ایک مردہ آدمی کی لاش بھی پڑی تھی۔ مردہ شخص کے جسم پر کوہ پیمائی کا لباس تھا۔ سائم نے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ کی کہ وہ آدمی کسی بلند چوٹی سے گر کر مرا ہے، کیونکہ اس نے سردی سے بچاؤ کا مکمل لباس پہنا ہوا تھا، اسی لیے اس کا سردی سے ٹھٹر کر مرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے نگاہ اوپر اٹھائی، سر بفلک چوٹی کو چھو کر اس کی نگاہ دوبارہ اس آدمی پر پڑی۔ اس کے ارد گرد بے ترتیبی سے بکھری ہوئی اشیاء اس بات کی گواہ تھیں کہ اب کیا کیا جائے۔ سائم یہی سوچ رہا تھا، کیا وہ اس مردہ آدمی کا لباس اتار کر پہن لے؟ لیکن یہ بے حرمتی تو نہیں ہوگی نا؟ ایک مردہ آدمی کو بے لباس کرنا کیا مجھے زیب دیتا ہے؟ لیکن میں بھی تو سردی سے مر رہا ہوں، تو کیا زندہ آدمی کی قدر اتنی بھی نہیں کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک مردہ آدمی کا لباس ہی پہن سکتا ہو؟ اس کے ذہن میں مسلسل یہی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ سردی سے ٹھٹرتے وجود نے اسے مزید کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے اس مردہ آدمی کا لباس اتار کر پہن لیا اور اپنا لباس اسے پہنا کر ایک مناسب جگہ لے جا کر دفن کیا، اور واپس آ کر بیگ کھولا تو اس میں کھانے کے لیے خشک خوراک موجود تھی۔ اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے ایک ڈبہ کھولا، اس میں تلا ہوا گوشت موجود تھا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، پھر بیگ بند کر کے اسے کاندھے پر لٹکا لیا۔ بیگ گو کہ ہلکا نہیں تھا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس برفانی علاقے میں خوراک کا یوں بھی ملنا ناممکن شمار کیا جاتا ہے۔ جنگل وغیرہ میں تو کبھی پھل وغیرہ مل گئے، کسی جانور کا شکار کر لیا، لیکن اس علاقے میں جہاں ہر طرف برف ہی برف ہو، خوراک کا حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، گویا اسے مفت اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ کھانے کے بعد اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا، گو کہ اسے پچھلی کوئی بات یاد نہیں تھی، لیکن وہ مکمل ہوش مند تھا۔ اسی لیے اس نے واپس اسی راستے پر قدم بڑھا دیے جہاں سے وہ آیا تھا، کیونکہ پہاڑوں میں سفر کرنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ کیا پتا اسے پہاڑوں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہ ملتا ہو۔ گرم ترین لباس کی بدولت اسے ذرا بھی سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور یہ سب اچھی بات تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چل رہا تھا جو ٹیڑھی میڑھی لہراتی بلکھاتی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پگڈنڈی ضرور کسی آبادی کی طرف لے جائے گی، اسی لیے راستے کی طوالت سے پریشان نہیں ہو رہا تھا۔ رات سر پر اتر آئی تھی، مطلع صاف ہونے کی وجہ سے آسمان ستاروں سے بھرتا جا رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج اور صرف ایک ذی نفس۔ بہت ہولناک ماحول ہو رہا تھا، لیکن اس کو ماحول کی وحشت ناکی نہیں بلکہ رات کے لیے کسی اچھے ٹھکانے کا نہ ملنے کا وہم پریشان کر رہا تھا۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بستی اچانک ہی سامنے آ گئی تھی، اس کو بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب یہ پریشانی نہیں تھی کہ وہ رات کہاں گزارے گا۔ اس نے بستی کی طرف تیز تیز قدم بڑھا دیے جو پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی، جو اسے دور سے بالکل نظر نہ آئی تھی۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی خیالوں میں مگن تھا، اس نے سوچا، اور سر جھٹک کر اس مکان کی طرف بڑھ گیا جو بالکل سامنے تھا۔ دیواریں تو ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن کمرہ اچھی حالت میں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ٹھک ٹھک کی آواز ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ سائم کے جسم میں چونٹیاں سی دوڑ گئیں۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، جھریوں زدہ چہرہ اور پیلی ابلی ہوئی آنکھوں والی، جو اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھ رہی تھی۔ بوڑھی کی آنکھوں میں تیرتی وحشت نے سائم کو اندر تک لرزا دیا۔ وہ دراصل مجھے رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ ماں جی، کیا آپ مجھے یہاں رات گزارنے کی اجازت دیں گی؟ سائم نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں پوچھا۔ اس نے غور کیا کہ جیسے ہی اس نے عورت کو ماں جی کہا تو اس کے تاثرات میں یکلخت تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ چہرہ جو چند لمحے پیشتر خوف اور دہشت سے لرزا دینے والا تھا، اب اس میں اچانک نرمی آ گئی تھی۔ آ جاؤ اندر، یہ کہہ کر وہ عورت واپس مڑ گئی تو اس کے پیچھے سائم بھی اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں تھوڑا بہت سامان تھا، لیکن سونے کے لیے کوئی چارپائی یا پلنگ وغیرہ نہیں تھا۔ خیر، وہ تو فرش پر بھی بستر لگا کر سویا جا سکتا ہے، لیکن بستر بھی نہیں۔ سائم نے ادھر ادھر دیکھ کر سوچا۔ یہاں بیٹھو، بوڑھی عورت نے اسے ایک کونے میں بیٹھنے کا کہا۔
اس نے دیکھا کہ وہاں گھاس پھوس کا ڈھیر تھا۔ وہ وہاں ٹک گیا اور وہ بوڑھی عورت دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس بار اس نے وہ دروازہ استعمال کیا جو کمرے کے پچھلے جانب تھا، شاید اس طرف کوئی کچن وغیرہ ہو۔ سائم کے دل میں خیال آیا، پھر وہ آنکھیں موند کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو سائم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ بڑھیا ہاتھ میں ٹرے نما کوئی چیز پکڑے ہوئی تھی۔ اس نے وہ ٹرے لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس میں سبزی اور 2 چپاتیاں موجود تھیں۔ کھانے کو دیکھ کر سائم کی بھوک چمک اٹھی۔ فی الحال اسی پر گزارا کرو بیٹے، اس وقت کچھ اور کھانے کو نہیں ہے۔ بوڑھیا نے سائم کو کھانے کا اشارہ کیا تو اس نے بےتابی سے کھانا شروع کر دیا، جیسے وہ سالوں کا بھوکا ہو۔ حیرت انگیز طور پر اس کا پیٹ جلد بھر گیا۔ اسے اس وقت اس کھانے سے بڑھ کر اور کچھ نعمت نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اس کھانے میں ایک انوکھی سی لذت محسوس ہوئی تھی، شاید ممتا کا ذائقہ اس میں شامل تھا، کیونکہ وہ بڑھیا سائم سے یوں سلوک کر رہی تھی جیسے وہ اس کا سگا بیٹا ہو۔ سائم کو بھی اب اس عورت سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اس کا چہرہ خوفناک، آنکھیں ویسے ہی وحشتناک تھیں، لیکن ان میں ایک انوکھی سی سرگرمی آ گئی تھی، شاید ممتا کی۔ سائم کھانا کھا چکا تو بڑھیا نے برتن اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیے اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ممتا ہلکورے لے رہی تھی، اس کے ساتھ ہی عجیب سی بے بسی بھی تھی۔ سائم کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو بالکل تمہارے جتنا ہوتا، بڑھیا نے کہنا شروع کیا۔ مجھے وہ بہت پیارا تھا، اپنی زندگی سے بھی زیادہ۔ مجھے لگتا تھا اگر وہ مجھ سے بچھڑا تو میں ہرگز جی نہیں پاؤں گی، مگر اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن میں اس کے بغیر زندہ ہوں۔ موت کی تمنا ہے لیکن وہ بھی نہیں آ رہی، کیونکہ اب تو مرنے کے بعد ہی اس سے ملنے کی امید ہے۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ سائم کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ کون تھا وہ؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سائم نے دل میں مچلتا ہوا سوال کیا تو بڑھیا کچھ دیر خاموش رہی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، شاید تمہیں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا، میں انسانی جنس سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ایک طرح سے تم ہمیں انسانوں کا دشمن سمجھ سکتے ہو۔ اب سے 25 سال پہلے میں بھی انسانوں سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ جو بھی ہماری حدود میں آتا زندہ واپس نہ جاتا۔ لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ گرمیوں کا موسم تھا، دھوپ مکمل طور پر نکلی ہوئی تھی۔ یہ پہاڑی برفانی علاقہ ہے، اسی لیے یہاں موسم خاصا خوشگوار تھا۔ یہ میں تم انسانوں کی بات کر رہی ہوں، ورنہ ہم پر تو موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ بھی 2 انسان تھے، ایک مرد ایک عورت۔ ان کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ نہ جانے کس طرح انہوں نے ہمارے علاقے کی حدود پار کر لی اور سزا کے طور پر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن ان کا بچہ بچ گیا، جو نہ جانے کس جذبے کے تحت میں نے اٹھا لیا، بلکہ سب قبیلے والوں کی منت کی کہ وہ اس معصوم کو کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے میری بات اس لیے مان لی کیونکہ چند ماہ پہلے میرا چھوٹا بچہ وفات پا گیا تھا، اور اس کے صدمے کی وجہ سے میں بہت روئی تھی اور میری حالت کافی خراب تھی، اسی لیے سب قبیلے والے میری بات سے انکار نہ کر سکے۔ میں بچے کو اپنے گھر لے آئی۔ وہ بہت رو رہا تھا، اس کی ماں کو دودھ کی طلب ہو رہی تھی۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنا دودھ پلایا۔ بچہ بھی فوراً خاموش ہو گیا اور آرام سے دودھ پی کر سو گیا۔ یہ بات تھی تو حیرت انگیز کہ انسانی بچے نے ایک ایسی عورت کا دودھ پیا جو انسانوں کے قبیلے سے تعلق ہی نہیں رکھتی تھی، بلکہ غیر انسانی تھی، لیکن یہ ہو چکا تھا۔ اس بچے کی وجہ سے میں اپنی حقیقی بچے کا غم بھول گئی۔ یہ بات تھی تو حیرت انگیز کہ ایک انسانی بچے نے میرا دودھ پیا۔ چند ہی دنوں میں مجھے وہ بچہ اتنا پیارا ہو گیا کہ میں سب سے کٹ کر رہ گئی۔ میرے قبیلے والے بہت ناراض ہوئے، انہیں اس بچے پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے ایک قبیلے کی عورت کا دودھ پی چکا تھا اور ان کے قبیلے کا ایک فرد بن چکا تھا۔ وہ بھی مجھ سے اتنا مانوس تھا کہ ایک پل مجھ سے دور نہیں رہتا تھا۔ ماں جی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ میں تو اس پر صدقے واری جاتی تھی۔ پہلے اس نے گھٹنوں چلنا سیکھا، پھر بچے سے ایک بڑا جوان بن گیا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ دوسری مخلوق ہونے کے باوجود قبیلے کی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ ہمارے قبیلے کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں،
لیکن جب ان پر بڑھاپا آنے لگتا ہے تو ان کی شکل بدلنے لگتی ہے۔ جوانی میں میں بھی بہت خوبصورت ہوتی تھی، پھر بڑھاپا تمہارے سامنے ہے۔ جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں اور انسان مٹی سے، لیکن ہمارا تعلق ایک اور ہی قسم سے ہے۔ ہمارے جسم میں ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے۔ انسان ہم سے جنسی تعلق قائم کرے تو وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب میرے بیٹے نے قبیلے کی ایک لڑکی سے محبت کی اور رات گزارنے کی اگلی صبح وہ مردہ پایا گیا۔ میں نیم پاگل ہو گئی، میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ وہ لڑکی جس سے میری بیٹی کی نسبت ہوئی تھی وہ بھی زیادہ عرصہ اس دکھ کو لے کر زندہ نہ رہ سکی اور مر گئی۔ بس میں بد نصیب آج تک اپنے بیٹے کو نہ بھول پائی۔ جب میں نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا اس وقت تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید بنانے والے نے سب ماؤں کے دودھ میں ایک سی محبت رکھی ہے، ورنہ جس طرح میرا بیٹا ایک لڑکی سے تعلق کی وجہ سے موت کے گھاٹ اترا، وہ میرا دودھ پی کر بھی اتر سکتا تھا۔ میرا بیٹا بہت لاڈلا تھا۔ وہ عورت اب ہچکیوں سے رو رہی تھی اور سائم خود بھی کافی رنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایک غیر انسانی ماں جو ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک انسانی بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے اور پھر وہ بھی داغ مفارقت دے جاتا ہے، تو اس ماں کے دکھ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سائم نے اس عورت کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اسے ذرا برابر بھی اس بات سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جس کے اتنا قریب ہے وہ انسانی دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتی، جو خود مختار کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو کر وہ بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس بڑھیا نے سائم سے اس سے متعلق پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے پایا، بلکہ ٹکر ٹکر اس عورت کا منہ دیکھنے لگا۔ اسے کچھ یاد ہوتا تو بتاتا۔ وہ عورت کچھ دیر سائم کی طرف دیکھتی رہی جیسے کوئی تصدیق کر رہی ہو، پھر خود بخود سر ہلانے کے کسی نتیجے پر پہنچ گئی ہو، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولی، کالی ماتا کے نام پر ایک اور شکار؟ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ ہونے نہیں دوں گی، میں اپنی جان دے کر بھی اسے بچاؤں گی، بالکل میرے بیٹے کی طرح ہے یہ۔ سائم حیرانگی سے بڑھیا کی طرف دیکھنے لگا جو پتہ نہیں کیسے باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ سائم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، بیٹا تم ایک بہت بڑی مشکل میں پڑ گئے ہو۔ میں جانتی ہوں تم مسلمان گھرانے سے ہو، لیکن کچھ شیطانی طاقتیں تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ تم ان کے بہت کام آ سکتے ہو۔ تمہاری کمر پر ایک خاص نشان ہے جو ان کے بقول کالی ماتا کا خاص نشان ہے۔ ایسا آدمی بہت شکتی شالی ہوتا ہے، اور یہ ہندو لوگ جس آدمی کے پیچھے پڑ جائیں نا، قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جب تم اس مندر کی حدود میں آئے تو ان کے بڑے گرو کو تمہاری آمد کی خبر ہو گئی، اور اس خاص نشان کی بھی جو تمہاری قبر پر موجود ہے۔ اس طرح کے لوگ ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لو، اور جیسا وہ کہتے ہیں بالکل ویسا ہی کرو۔ اگر تم نے ویسا نہ کیا تو وہ تمہیں اس کی سخت سزا دیں گے، بلکہ دے رہے ہیں، کیونکہ تم نے ان کو انکار کیا تو انہوں نے سزا کے طور پر تمہیں اس خطرناک برفانی علاقے میں بھجوا دیا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری یادداشت بھی غائب کر دی، اس لیے تمہیں پچھلی کوئی بھی بات یاد نہیں۔ بڑھیا نے اسے تفصیل بتائی تو سائم پریشان ہو گیا۔ پھر وہ مزید بولی، اب تمہیں بہت سے خطرات پیش آئیں گے، اس لیے تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کی شیطانی طاقتوں کے آگے میرا بس تو کوئی نہیں، لیکن جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد کی کوشش کروں گی۔ اب تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے برتن اٹھائے اور اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے وہ کھانا لائی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب تیز چیخ کی آواز سے سائم کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور آس پاس دیکھا تو وہ بڑھیا کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ دروازے کی طرف آیا اور اسے کھولا۔ باہر چاند کی چاندنی ہر چیز کو منور کیے ہوئے تھی۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا کے جھونکے سرد ہونے کے باوجود عجیب سا سکون بخش رہے تھے۔ دور برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں چاندنی میں یوں چمک رہی تھیں جیسے دودھ کی بہتی ہوئی نہریں۔ چند لمحے تو وہ اس حسین منظر کو دیکھتا رہا۔ اوہ میرے خدا، اتنا دلکش منظر میں نے پوری زندگی نہیں دیکھا۔ اس نے بے اختیار ہو کر سوچا۔
پوری زندگی۔ یہ سوچ اسے بے چین کر گئی۔ کیا واقعی میری یادداشت کھو گئی ہے؟ مجھے پچھلی کوئی بھی بات یاد کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن اس کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اچانک اسے اس چیخ کا خیال آیا تو وہ بے چین ہو کر باہر نکلا۔ اسے وہ چیخ دوبارہ سنائی دی تو اسے معلوم ہوا کہ آواز بڑھیا کی ہے جس کے گھر میں وہ موجود ہے۔ وہ تیزی سے اس جانب لپکا جہاں سے آواز آئی تھی۔ وہ بہت سے عجیب و غریب حلیوں اور شکلوں والے لوگ موجود تھے اور ان کے درمیان وہ بوڑھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت زخمی دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں سے آہ اور کرراہ کی صورت خارج ہوتی آواز۔ سائم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کو کیا ہوا۔ جب سائم وہاں موجود افراد سے پوچھنے لگا تو وہ سب خوفناک نظروں سے اسے گھورنے لگے۔ سائم کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت ناکی اسے ہراساں کیے دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اسے کچا چبا جائیں گے، لیکن شاید وہ اس بوڑھی عورت کا خیال کیے ہوئے تھے۔ بڑھیا نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور نحیف آواز میں بولی، بیٹا تم جتنا جلدی ہو سکے اس علاقے سے چلے جاؤ۔ میری زندگی اب کے تب ختم ہونے والی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرے بعد میرے قبیلے والے تمہیں مار دیں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تمہیں لینے آئے تھے لیکن میں نے ان کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اب میں شاید زندہ نہ رہوں۔ وہ بہت غصے میں گئے ہیں اور جلد ادھر کا رخ دوبارہ کریں گے۔ وہ کالی ماتا کے نام پر ہر حالت میں تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگلی بار ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اس قبیلے میں سوائے میرے تمہارا کوئی ہمدرد نہیں۔ بیٹا چلے جاؤ ادھر سے جتنا جلدی ہو سکے، جاؤ جتنا جلدی ہو سکے۔ بڑھیا کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ سائم بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بھاگ کر اس مکان میں گیا اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا رخ دوبارہ پہاڑوں کی جانب تھا کیونکہ اسے کوئی بچاؤ کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ قبیلے کے دوسری طرف بھی اسی لیے نہیں گیا کیونکہ اس راستے پر ایک دریا اپنی پوری طاقت اور زور و شور سے بہتا تھا اور اسے تیر کر عبور کرنا نہیں آتا تھا، ورنہ شوریدہ سرد لہریں آدمی کو تنکے کی طرح شاید بہا کر لے جاتی۔ اس کا رخ پہاڑوں کی جانب تھا لیکن وہ پہلے راستے سے ہٹ کر سفر کر رہا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید وہ اس طرح ان پہاڑوں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لے، لیکن اس کی خوش فہمی بھی تھی۔ جب وہ پہاڑوں کے قریب پہنچا اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا، اس وقت وہ ایک تنگ سے درے میں سفر کر رہا تھا جس کے دونوں اطراف اونچے اسپاٹ پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ اسی راستے پر نہ جانے کتنی دیر سفر کرتا رہا جب آگے بہتے پانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے پانی میں سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ آگے جا کر شاید اسے کوئی راستہ مل جائے، کسی آبادی کا، یا اس طرح وہ اس خطرناک علاقے سے نکل جائے۔ وہ پانی میں اترا تو اس کا لباس چونکہ واٹر پروف تھا اسی لیے اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ بیگ کا بھی یہی حال تھا، پیروں میں لانگ شوز اور ہاتھوں میں دستانے، صرف اس کا چہرہ کسی حد تک ننگا تھا۔ جب پانی میں سے گزرتے ہوئے کچھ چھینٹے اس کے چہرے سے ٹکرائے تو اس کے جسم میں پھریری دوڑ جاتی۔ پانی بالکل یخ تھا۔ اگر وہ مکمل واٹر پروف لباس میں ملبوس نہ ہوتا تو اس کی قلفی جم جاتی۔ پتہ نہیں اسے چلتے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی جب وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ جہاں وہ رکا تھا اس کے دائیں بائیں چٹانیں تھیں، وہ کالے رنگ کی چونٹیوں سے مکمل طور پر بھری ہوئی تھیں۔ تمام کی تمام چونٹیوں کی وجہ سے یوں لگ رہی تھی جیسے کالا رنگ ان چٹانوں پر گرا ہوا ہے۔ بہت ہیبت ناک منظر تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سائم بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ اس کی نظریں انہی چٹانوں پر جمی ہوئی تھیں۔ چونٹے مستقل حرکت میں تھے لیکن اتنی زیادہ مقدار میں ہونے کے باوجود وہ پانی میں نہیں گر رہے تھے، جو کہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ وہ واپس لوٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور آگے بڑھنے میں بھی خطرہ تھا، لیکن یہاں کھڑے رہنے سے بھی تو بات نہیں بنے گی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح آگے بڑھنا ہوگا۔ یقیناً تھوڑا آگے جا کر یہ چونٹے نہیں ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ چٹانوں کے پاس پہنچا تو بالکل سمٹ گیا اور پانی کے بالکل درمیان میں سے گزرنے لگا۔ اگر وہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا اور چٹانوں سے ٹکرا جاتا تو نتیجتاً چونٹے اس کو چمٹ جاتے
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدم خور ہوں۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے دل میں خوف جاگزی ہو گیا۔ وہ تیزی مگر احتیاط سے چلتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ جب ان چٹانوں سے آگے آیا تو اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ تیزی سے آگے بڑھنے لگا جہاں چونٹے اس کے پیچھے نہ آئیں۔ اس نے غور بھی نہ کیا کہ پانی کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی تیزی میں آگے بڑھتا رہا، اسی لیے اس نے غور نہ کیا کہ نیچے پانی کی گہرائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ آس پاس چٹانوں سے مزید نکلتا ہوا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا تھا۔ سائم کو اس وقت پتہ چلا جب پانی حقیقتاً سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکتا ہوا پانی کی تیزی میں آگے بہتا جا رہا تھا۔ اس کا سر پانی سے باہر تھا، اسی لیے اسے سانس لینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ پانی کی تیز موجوں میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ پانی ضرور کسی گہرے چشمے میں اسے گرا دے گا، وہاں سے شاید وہ زندہ نہ بچ پائے۔ اس کا خدشہ بے بنیاد نہیں تھا۔ وہ پانی واقعی چشمے میں آبشار کی صورت میں کافی اونچائی سے نیچے گرتا تھا، اور سائم اسی پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا۔ دور سے ہی اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں سے پانی نیچے گرنے والا تھا۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ پانی کی خودسری کے آگے آدمی کی کیا چلتی ہے؟ جب وہ آبشار کے ذریعے نیچے گرنے ہی والا تھا، یکدم اس کے لبوں سے اللہ اکبر نکلا، اور پھر تند و تیز پانی میں نیچے گرتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ ریت پر لیٹا ہوا تھا۔ پاس ہی پانی کی شوریدہ سرد لہریں پتھروں سے ٹکراتی پھر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے بچ پایا تھا، اور یقیناً لہروں نے اسے باہر پٹخ دیا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف اللہ اکبر کے نام کی برکت تھی، ورنہ جس تیزی سے اور بلندی سے وہ نیچے گرا تھا اس کا بچنا محال تھا۔ خیر، کچھ دیر تو وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر وہ اٹھ بیٹھا اور اس کے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ تحت نگاہ گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، اور دوسری سائڈ پر پہاڑ اور وہ ندی تھی جس سے وہ ابھی نکلا تھا۔ واپس جانا ناممکن تھا، اور وہ جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن سامنے پہلے میلوں کے رقبے کے جنگل کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان جنگلوں میں راستہ بھٹکنے کا مطلب صرف موت ہے، اور وہ تو اس جنگل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ دن ڈھلنے والا تھا، اور اس وقت جنگل میں جانا خطرناک ہو سکتا تھا، اسی لیے اس نے رات ادھر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے اس نے بیگ میں سے خشک خوراک کا ڈبہ نکالا اور بچا ہوا گوشت کھانے لگا۔ پھر ندی سے پانی پی کر وہ بیگ کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح پرندوں کی چہکار سے اس کی آنکھ کھلی۔ موسم بہت دل فریب تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سردی کے باوجود بھلے لگ رہے تھے۔ آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا، لیکن بارش کے آثار نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے صرف بسکٹ کھانے پر اکتفا کیا اور جنگل کی راہ لی۔ جنگل کافی گھنا تھا، لیکن بہرحال اتنا بھی نہیں کہ آدمی گزر نہ سکتا ہو۔ ہاں، آگے جا کر گھنا ہو جاتا تو الگ بات تھی۔ سائم نے ارد گرد کسی پگڈنڈی کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، لیکن بے سود۔ اس نے اندازے سے ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ عجیب گیلا گیلا سا ماحول تھا، شاید سورج کی روشنی ادھر نہیں پہنچ پاتی ہوگی۔ وہ چلتا چلتا کافی آگے آ گیا۔ جب تھک گیا تو سستانے کے لیے بیٹھ گیا، پھر دوبارہ چل پڑا تاکہ سپہر ڈھلنا شروع ہو گئی۔ اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا۔ وہ حد المقدور کم کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے مزید کتنا سفر ہے، کچھ کھانے کو ملے گا بھی یا نہیں۔ جنگل گھنا ہو گیا تھا، اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھوں سے پودوں، جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں کو آگے سے ہٹاتا، چل چل کے پیر شل ہو گئے۔ جنگل مزید گھنا ہو گیا، لیکن کوئی راستہ نہ ملا۔ رات سر پر آ گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بھوک کو مٹانے کے لیے تھوڑا بہت کھایا، پیاس کو بجھانے کے لیے صرف پانی ایک بوتل بیگ میں تھی۔ اس نے چند گھونٹ لیے۔ سردیوں میں پیاس تو اتنی نہیں لگتی، لیکن صرف عام روٹین میں
عام آدمی اگر سفر میں ہو اور دشوار گزار راستے پر ہو تو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، سردی گرمی نہیں دیکھتی ہے پیاس۔ وہ لیٹ گیا۔ رات کو عجیب سی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ اندھیرے اور گھنے جنگل میں نظر تو خیر کیا آنا تھا، لیکن ان آوازوں نے اسے خوفزدہ ضرور کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گوشت کھا رہا ہو اور ہڈیاں چبا رہا ہو۔ کیا یہ کوئی جانور ہے؟ لیکن نہیں، ابھی تک تو مجھے کوئی جانور نظر نہیں آیا۔ پھر اس حصے میں شکار ملنا بھی ناممکن ہے۔ وہ خود ہی تصدیق اور تردید کے مراحل طے کر رہا تھا۔ ابھی وہ ان آوازوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک بھیانک ہنسی نے ماحول کو لرزا دیا۔ سائم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سانس روک لی، مبادا جو بھی اس کی طرف نہ آ جائے۔ وہ ہنسی آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ جھاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور شاخوں کے ہلنے کی آواز بھی ختم ہو گئی تو اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ دل ابھی تک اعتدال پر نہیں آیا تھا۔ چڑیلوں بدروحوں کے متعلق سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اس نے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ گھڑی کی ٹک ٹک نے اسے ادھر متوجہ کیا۔ وقت دیکھا، رات کے 3 بج چکے تھے۔ آسمان گھور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے اب نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی رات اس نے جاگ کر گزاری۔ ہر آہٹ پر دل کانپ کانپ جاتا اور کسی نادیدہ جوگی کی آہنی گرفت اسے اپنے حصار میں لے لیتی۔ پھر کچھ دیر بعد دھڑکن اعتدال پر آتی، آہنی گرفت ڈھیلی پڑتی اور وہ تھکی ہوئی سانس خارج کرتا۔ رات کو گزرتا تھا، صبح گزر گئی۔ دوسرا دن کوئی خوشگواریت لے کر نہیں آیا۔ وہی بے سمت سفر، جھاڑیوں سے پرے راستے۔ ہر قدم کے بعد آس بندھی مگر پھر ٹوٹ جاتی۔ خوراک تو کچھ نہ کچھ موجود تھی، لیکن پانی ختم ہونے والا تھا۔ اسے پیاس بہت زیادہ لگنے لگی، لیکن پانی کا متبادل انتظام نہیں ہوتا۔ اتنا گھنا جنگل جہاں شاید بارش کا پانی بھی نہ پہنچتا ہو، وہاں پانی کے بارے میں سوچنا ہی بے وقوفی تھی۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ پانی ختم ہوا، پیاس شدت اختیار کر گئی۔ جنگل ویسے کا ویسے، ذرا بھی تو اس کی گنجانیت میں کمی نہیں آئی۔ اس کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ پھر زندہ رہنے کی آس دامن پکڑنے لگی۔ وہ مایوس ہونے لگتا تو امید کی ایک نئی کرن اس کے وجود کا احاطہ کر لیتی۔ وہ زمین کو غور سے دیکھتا گزرتا۔ شاید پانی کا کوئی گھونٹ کسی گڑھے میں موجود ہو، لیکن وہاں تو زمین ہی نظر نہ آتی۔ اوس میں بھیگے پتوں سے اپنی زبان کو تر کر لیتا، لیکن پیاس کی شدت جوں کی توں تھی۔ پھر ایک دن قدرت کو اس پر رحم آ گیا۔ بادل ٹوٹ کر برسے۔ وہ اس جگہ پر موجود تھا جہاں اونچائی پر درخت اتنے گھنے نہیں تھے۔ بارش کا پانی اس تک پہنچ رہا تھا۔ وہ اس وقت تک منہ کھولے کھڑا رہا جب تک پیاس بجھ نہ گئی۔ پانی کی طلب مٹنے کے بعد وہ سر سے تازہ دم ہوا۔ اگر بوتل پاس ہوتی تو وہ بھی پانی سے بھر لیتا۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں سوچا۔ پانی ختم ہونے کے بعد اس نے غصے سے بوتل کو وہیں پھینک دیا۔ اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب جلدی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے قدم آگے بڑھائے۔ بارش 1 گھنٹہ لگاتار برستی رہی اور پھر رک گئی۔ وہ چلتا رہا، کبھی سستانے کے لیے بیٹھتا، پھر چلنے لگ جاتا۔ اس رات کے بعد پھر کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا کہ وہ خوفزدہ ہوتا۔ نہ جانے کتنے دن بیت گئے تھے۔ مسائل پھر شروع ہو گئے۔ پانی کے ساتھ ساتھ خوراک بھی ختم۔ بھوک اور پیاس اس کے مضبوط ارادوں پر حاوی ہونے لگی۔ کبھی وہ اس طلب کو تھپک کر سلاتا تو وہ اور شدت سے حملہ آور ہوتی۔ زبان سوکھنے لگی، پیٹ میں بل پڑنے لگے، چلنا دشوار لگنے لگا۔ خوش امیدی دامن چھڑا کر دور بھاگنے لگی اور وہ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ مایوسی کے اندھیرے اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ امید کی کرن دور کھڑی مسرت بھری نظروں سے اسے تکنے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوک اور پیاس کی شدت اور نقاہٹ کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا اور وہ پتوں سے اٹی زمین پر اوندھے منہ گر گیا، اور وہ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ اندھیرے اس کی زندگی سے نکلیں گے ہی نہیں، لیکن پھر وہ ہوش میں آ گیا۔ آس پاس وہی منظر تھا، لیکن اس سے آگے حیرت انگیز طور پر درختوں کی تعداد کم ہو رہی تھی، جنگل کی گنجانیت کم ہو رہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ نقاہت سے آس پاس کے منظر کو غور سے دیکھ نہیں سکا۔
اب نظر پڑی تو اٹھ بیٹھا۔ بھوک اور پیاس تو ویسی تھی، لیکن آخری دم تک زندگی کی جنگ لڑتے رہنا چاہتا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ پھر درختوں کی تعداد اس حد تک کم ہو گئی کہ کچھ دور منظر واضح نظر آنے لگے۔ پھر سائم نے اس حویلی کو دیکھا جو جنگل کے بیچوں بیچ شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے یہاں موجود ہو۔ کافی خوفناک لگ رہی تھی، لیکن اسے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ اس کے تھکے بے حال جسم میں ایک نئی طاقت آ گئی۔ ممکن حد تک تیز چلنے لگا اور حویلی کے بڑے سے پھاٹک کے پاس پہنچ گیا جو کافی زیادہ بڑا تھا۔ اس نے ہاتھ سے دروازے کو چھوا تو لکڑی کا پھاٹک ایک ہیبت ناک چڑچڑاہٹ سے کھلتا چلا گیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے تو ابھی دروازے کو آہستہ سے ہاتھ لگایا تھا، یہ خود بخود کیسے کھل گیا؟ لیکن ابھی وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے جلدی سے دروازہ پار کر لیا اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اس خوفناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے کاندھے اچکائے اور مرکزی عمارت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حویلی بہت ویران اور اجاڑ لگ رہی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، جادوئی سناٹا طاری تھا۔ اسے حویلی میں کسی قسم کی چہل قدمی یا انسانی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے۔ وہ تھوڑا مایوس ہوا، لیکن پھر اندر داخل ہو گیا۔ اندر بھی روح کو چیرتی خاموشی طاری تھی اور صرف اس کے چلنے کی آواز عجیب سا تاثر پیش کر رہی تھی۔ اندر کا منظر یوں تھا جیسے آندھی آئی اور ہر چیز کو اجاڑ گئی۔ وہ تھوڑا سا نروس ہو گیا تھا، لیکن فی الحال پیٹ کی طلب کی ہر چیز پس پشت ڈالے ہوئے تھی۔ وہ ہر کمرے میں جھانکتا پھر رہا تھا جیسے اسے کسی کمرے میں کھانا مل جائے گا۔ پھر ایک کمرے میں پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، سامنے میز پر ایک برتن میں بھنا ہوا گوشت رکھا تھا جس کی اشتہا انگیز خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا اور گوشت کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی نادیدہ وجود اسے ایسا کرنے سے باز رکھ رہا ہے، لیکن وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے کچھ نہ سمجھا، کھانا شروع کر دیا۔ وہ یوں کھا رہا تھا جیسے کوئی اسے چھین لے گا۔ برتن خالی ہو چکا تھا، اس کی بھوک بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھر اس نے پانی پیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ کھانا کھاتے ہی اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ وہیں فرش پر لیٹ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ وہ ایک غار نما کمرے میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا صرف دودھی باندھے اپنے آگے آگ جلائے اس کے سامنے بیٹھا تھا، کچھ پڑھنے میں مصروف۔ پھر اس نے قریب رکھے پانی میں انگلیاں ڈبوئیں اور اس آگ پر چھڑک دی۔ کچھ عجیب سا دھواں نکلا اور سائم کو ایسا لگا جیسے اسے کسی جلتے کنویں میں لا پھینکا گیا ہو۔ اس کا جسم جل رہا تھا اور اس کے سینے پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے اذیت بھری چیخیں خارج ہونے لگیں۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس سادھو نما شخص کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی اور فاتح نظروں سے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سائم نے اسے پہچاننے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اور سناؤ بالک، کیا حال ہیں؟ وہ بولنا شروع ہوا۔ بڑے ترم خان بنے تھے اس وقت کہ میں مسلمان ہوں، کالی ماتا کا حکم نہیں مانوں گا، اس کا چیلا نہیں بنوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب بولو، اب تم مکمل طور پر ہمارے قبضے میں ہو اور جیسا ہم چاہیں گے تم ویسا ہی کرو گے۔ سائم اس کی بات سن کر حیران تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سائم الجھتے ہوئے بولا۔ اس بات پر بوڑھے نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، سب سمجھ آ جائے گا بالک، چنتا مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں کا رخ سائم کی طرف کر دیا۔ اس کے ہاتھوں سے شعاعیں خارج ہوئیں اور سائم کی آنکھوں میں جذب ہو گئی۔ اس کے جسم کو جھٹکا لگا، ساتھ اس کا سویا وہ دماغ بیدار ہو گیا۔ پچھلی زندگی کے تمام مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ کون تھا، وہ کیسے اس مندر میں آیا اور پھر کالی ماتا کا چیلا بننے سے انکار کرنے کے بعد اسے خطرناک سرزمین پر لا پھینکا گیا، یہاں تک کہ اس کی یادداشت بھی بھلا دی گئی تاکہ وہ پچھلی کوئی بھی بات یاد نہ کر سکے۔
اسے اپنی پچھلی زندگی سے لڑ کر اس بوڑھی عورت سے ملاقات اور پھر جنگل کے خطرناک سفر، اس حویلی تک، سب کچھ یاد آ گیا۔ اسے اپنے گھر والے، چچا چاچی یاد آئے۔ پتہ نہیں وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ سائم نے عجیب سی بے بسی سے سوچا، پھر اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب کہہ رہا تھا کہ وہ بے چون چراں اس کی بات کو مانے اور اس پر عمل کرے، لیکن سائم نے انکار کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے انکار پر بوڑھے کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ اس نے سائم کی طرف دیکھا اور بولا، بالک، تمہارے انکار سے اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، کیونکہ پہلے تم ہر گندگی اور نجاست سے پاک تھے، تمہارے اندر کوئی پلیدگی موجود نہیں تھی، لیکن تم حلال غذا کھاتے ہو، اس وجہ سے ہمارا کوئی جادو تم پر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے ہم نے تمہیں اس خطرناک سرزمین پر پھینکوا دیا تاکہ جب تم شدید بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو جاؤ، جو تمہارے سامنے کھانا لایا جائے تم بغیر سوچے سمجھے کھاتے جاؤ۔ لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تمہیں ایک سیاہ بیگ مل گیا جس میں وافر مقدار میں خوراک موجود تھی، اس وجہ سے تم اتنے دن بچے رہے۔ ہمارے بھیجے ہوئے بیر ہر لمحہ تم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جنگل میں آ گئے، ہمارا کام آسان ہو گیا، پانی خوراک سب ختم ہو گئی تو یہ حویلی تمہیں نظر آ گئی جو صدیوں پرانی تھی۔ تم بھوک سے نڈھال ادھر آئے اور تمہیں بھنا ہوا گوشت نظر آیا جو ہمارے اشارے پر ہمارے بیروں نے ادھر رکھا تھا، اور پھر وہی ہوا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ تم نے بغیر سوچے سمجھے وہ کھا لیا، نتیجتاً تم اندر سے بھی پلید ہو گئے۔ اب ہم جادو کے زور پر جو چاہیں کروا سکتے ہیں۔ سائم دم بخود رہ گیا۔ جانتے ہو وہ گوشت کس جانور کا تھا؟ تم نے بے خبری میں وہ گوشت کھا لیا جو تمہارے مذہب میں حرام ہے۔ اب تم نجس ہو، سو تیار ہو جاؤ، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس پر غنود کی طاری ہوئی، اور پھر وہ بوڑھے کا حکم کا پابند ہو گیا۔ اس رات اس نے وہ عمل شروع کرنا تھا جس کے لیے بوڑھے نے اسے کہا تھا، لیکن اس دوران عجیب واقعہ ہوا۔ سائم کنڈل میں بیٹھ چکا تھا اور جاب شروع ہی کرنے والا تھا کہ وہ بوڑھی عورت نمودار ہوئی جس سے پہلے بھی سائم کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اسے جان کنی کی کیفیت میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر بوڑھے کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے اور اس نے کچھ پڑھ کر عورت کی طرف پھونکا، لیکن وہ ثابت کھڑی رہی۔ سائم پر عجیب سی غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، آنکھیں مکمل طور پر بند کرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھا گرا ہوا تھا اور اس کے آس پاس کنڈل کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سائم کی آنکھ کسی آواز کی وجہ سے کھلی تو اس نے دیکھا وہی بوڑھی عورت اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ سائم اٹھ بیٹھا۔ آپ؟ سائم کے منہ سے حیرانی سے نکلا۔ ہاں بیٹا، میں وہی بد نصیب ہوں جس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا، لیکن تیسرے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنی زندگی ہارنے کے باوجود میں چین نہ پا سکی اور تمہاری مدد کو پہنچ گئی۔ وہ بوڑھا اپنے انجام کو پہنچا، لیکن تمہیں اس کے حصار سے نکالتے نکالتے مجھے سالوں لگ گئے اور میں اب جا کے کامیاب ہوئی ہوں۔ تمہیں یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ تم کئی سال بے ہوش رہے، جادو کے زیر اثر۔ تم تو جوان ہو، لیکن تمہارے والدین اور چچا وغیرہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جاؤ، وہ اب بھی تمہارے منتظر ہیں۔ ان کی بوڑھی بجھتی آنکھوں کو نئی روشنی عطا کرو۔ یہ کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ سائم نے ارد گرد دیکھا، منظر جانا پہچانا لگا۔ وہ اٹھ کر ایک طرف چل دیا اور پھر سامنے کی آبادی دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ وہ اپنے چچا کے علاقے میں موجود ہے۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگا۔ گھر ڈھونڈنے میں کچھ مشکل تو ہوئی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ پہنچ ہی گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے صحن میں بچھی چارپائی پر ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا اور ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں کوئی برتن لیے کچن سے نکل رہی تھی۔ وہ دونوں ساکت نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے وہ منظر دیکھ لیا تھا جس کی شاید اب امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ سائم، چچا جان کہہ کر آگے بڑھا اور بوڑھے نحیف وجود سے لپٹ کر رونے لگا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بوڑھی عورت جو سائم کی چچی تھی پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی، پر سائم نے انہیں تمام واقعات بتا دیے تو وہ دونوں بہت حیران اور ساتھ خوش بھی ہوئے اس بات پر کہ وہ لوٹ آیا، اور دکھ اس بات کا تھا کہ سائم کی راہ تکتے تکتے ان کی بیٹی موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا
बूढ़े ने ठंडी सांस भरी और साइम की तरफ देखने लगा, जो लौटा तो था लेकिन बीच में हायल कई सालों ने उम्र की जमा पूंजी खत्म कर दी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।